बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द लास्ट आवर। मैं हूँ यासिर रशीद और स्टूडियो मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर तजियाकार राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, आज के दिन जहाँ पर बानी PTI की अहलिया बुशरा बीबी की 12 मुकदमात में बाइज़्ज़त तौर पे बरियत हुई है, उन्हें मुकदमात से डिस्चार्ज किया गया जो 9 मई के मुकदमात थे। उसके बाद ये सुनने में आया कि एक और तोशाखाना रेफरेंस जो है उसे बाकायदा एहतसाब अदालत के अंदर नैब की जानिब से वो दायर किया गया। अब उसे कौन से जज सुनेंगे, क्योंकि जिन जज की अदालत के अंदर वो रेफरेंस दायर किया गया वो पहले से ही 190 मिलियन पाउंड का जो केस है, अलकादिर ट्रस्ट का केस है, वो उसको सुन रहे हैं। अब वो खुद सुनेंगे या किसी दूसरी अदालत को मुंतकिल कर देंगे, ये एक चीज़ देखनी है। और दूसरी बड़ी बात ये कि ग्रैंड अलायंस जो बनने जा रहा था अपोजिशन का, उसमें आज जमीयत उलमा इस्लाम फे के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान साहब ने उस ग्रैंड अलायंस ना बनने का इंदिया दिया। उन्होंने कहा जी माजी के अंदर हमने जो इत्तेहाद किए वो तजर्बात हमारे ठीक नहीं रहे, अब खुद हम पशेमान नहीं होना चाहते और किसी दूसरे को पशेमान नहीं करने चाहते, अपने तई हम तहरीक चलाएंगे। तो वो जो स्लोगन आईन तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान मूवमेंट का चल रहा था, उसका मुस्तकबिल क्या होगा? क्या ये अपनी तई तहरीक चलाएंगे और दूसरी तरफ भी तहरीक चलेगी? 22 अगस्त के जलसे के हवाले से वफाकी हुकूमत की तरफ से फिर एक इंतबाह जारी कर दिया गया है कि ये वजारत दाखिला की इजाज़त से मशरूत है 22 अगस्त का जलसा, और अगर वजारत दाखिला इस ज़मन के अंदर यह फैसला कर लेती है कि इन्हें जलसे की इजाज़त नहीं देनी तो जलसे की इजाज़त नहीं मिलेगी। अब 22 अगस्त यानी परसों के रोज़ ये जलसा होना है और जलसा जो है वो तरनौल के मकाम पे होना है। अब इसमें कि जब इब्तदाई तौर पे अदालत को ज़िला इंतज़ामिया ये कह रही थी कि पहले उन्होंने कहा मुहर्रम से पहले इजाज़त नहीं दी कि हालात थोड़े से ऐसे हैं, फिर उन्होंने कहा कि मुहर्रम के बाद कर लें, फिर उन्होंने कहा 40वीं के बाद कर लें, फिर जब बिल आखिर जाके इजाज़त मिली तो अब वफाकी हुकूमत की तरफ से वो जो इंतबाह है, क्या ये वफाकी हुकूमत के डर का उनसर है जो नुमायाँ हो रहा है या इसके पीछे वजूहात कुछ और हैं? फिर दूसरी बात ये है कि जो मेन इत्तेहादी हैं वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा खाइफ दिखाई देते हैं। यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की कारकर्दगी और बिलखुसूस पंजाब को लेकर जिस तरह की बातें करनी है, और फिर जो तोपों के रुख माजी करीब के अंदर दोनों सूबाई हुकूमतों के खैबर पख्तूनख्वा की तरफ हुआ करते थे, वो अब खैबर पख्तूनख्वा से तवज्जो जो है वो हट के एक दूसरे की तरफ माइल हो चुकी है। अब वो एक दूसरे के ऊपर तंज के नश्तर बरसा रहे हैं। तो वफाकी हुकूमत के इत्तेहाद का मुस्तकबिल क्या होगा? पार्लियामेंट किस हद तक फ़ाल है और पार्लियामेंट में आइंदा की कार्रवाइयाँ कैसी होंगी? कि पार्लियामेंट का हंगामी इजलास बुलाने की भी बातें हुई, लेकिन हंगामी इजलास जो बुलाया जाना है उसका मुस्तकबिल क्या होगा, उसके अंदर निकात क्या होंगे, एजेंडे के ऊपर क्या होगा और बगैर एजेंडे के क्या कुछ वहाँ पर ज़ेर बहस आएगा, इसी के ऊपर बात की जाएगी। राना साहब की तरफ बढ़ते हैं। राना, क्या समझते हैं कि सबसे पहले बात ये मौलाना फजलुर रहमान साहब वाली, जो उन्होंने कहा कि माजी के तजर्बात कुछ अच्छे नहीं रहे, अभी हालिया बैठक के अंदर वो एक दूसरे के ऊपर तो दम हो चुका था, लेकिन वो दम का असर क्यों ज़ाहिर हुआ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलाम अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह, ताजदार खत्म नबूवत, जिंदाबाद जिंदाबाद। बस यासिर याद करें मैंने यहाँ पे कहा था कि एक आधी सियासी जमात जो है, बल्कि 2 सियासी जमातें इस इत्तेहाद का हिस्सा नहीं बनेंगी, लेकिन एक चीज़ पर सबका फाइनल हो चुका है कि हम इत्तेहाद का हिस्सा बने या ना बने, लेकिन किसी तौर पर भी हुकूमती इत्तेहाद में नहीं जाएंगे, हुकूमती बेंचों की तरफ नहीं जाएंगे, हुकूमत की हमायत में नहीं जाएंगे। देखें, मौलाना फजलुर रहमान जो हैं, उन पर जो प्रेशर उनकी जमात के अंदर से था, वो प्रेशर ये था कि मौलाना साहब, हमने कल जब इलेक्शन लड़ना है तो हमारा मुकाबला तहरीक इंसाफ से ही होना है, हमारा मुकाबला होता ही तहरीक इंसाफ से है। तो यहाँ तो उनसे सीटें सेट जस्ट कर लें, तो यहाँ फिर आप हमारे साथ उनके साथ इत्तेहाद में ना जाएं, वैसे आप इखलाकी तौर पे जो हो सकता है वो करें। यानी इसका जवाब ये हो सकता है कि जाना सबने रायवंडी है, कोई रायवंड रोड से आ रहा है, कोई डिफेंस रोड से आ रहा है और कोई रिंग। हाँ बिल्कुल इसी तरह सबका एहतजाज होना हुकूमत के खिलाफ ही है। ये सेम उसी तरह है जिस तरह आप ज़हन नशीन कर लें एक बात को कि पीपल्स पार्टी को PDM से निकाल दिया गया था या पीपल्स पार्टी PDM से निकल गई थी, लेकिन दोनों का मकसद एक था। और जब एक वक्त में हुकूमत बनी PDM की तो सारे ही उसका हिस्सा थे, और पीपल्स पार्टी आखिरी दम तक कहते रही हम तो PDM का हिस्सा नहीं है, लेकिन PDM की गवर्नमेंट का वो हिस्सा थे। अब जमात इस्लामी भी इसी तरह कहेगी, मैं आपको वक्त से पहले बता देता हूँ कि जमात इस्लामी भी कहेगी हम अकेले प्रवास करेंगे। अच्छा जी, हम बिल्कुल अकेले प्रवास करेंगे
اور ہماری ہمدردیاں ساتھ ہیں سب کے، لیکن پرواز کے نہیں کریں گے۔ اس پہ میں ایک بس ہلکا سا اشارہ دے دوں، کل میں ایک محفل میں بیٹھا تھا، اس میں بڑے سینئر ترین لوگ بیٹھے تھے، تو یاسر صاحب اسی میں یہ بات ڈسکس فائنل ہو گئی تھی۔ انہوں نے کہا 2 سیاسی جماعتیں کسی صورت میں بھی چرہائی نہیں کریں گی کسی کی مرضی کے بغیر، کسی اتحاد کا حصہ نہیں بنے گی کسی کی مرضی کے بغیر۔ کیونکہ حافظ نعیم الرحمان صاحب نے بھی کہہ دیا کنفیوژن میں مبتلا جماعتوں کے ساتھ ہم اتحاد نہیں جی بنا سکتے۔ میں عرض کر رہا ہوں، تو میں نے پوچھا ان سے کیا، تو انہوں نے مجھے کہا، میں نام لے دیں، سلمان غنی صاحب نے مجھے کہا، انہوں نے کہا ایک جماعت اسلامی اور ایک جمعیت علماء اسلام۔ یہ کل کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں کوئی لمبی چوری کوئی نہیں بات بتا رہا، تو یہ بات تو روزے روشن کی طرح بالکل یاد تھی کہ یہ 2 سیاسی جماعتیں جو ہیں یہ بالکل اپنی مرضی سے جائیں گی، اور جدھر یہ جائیں گی، جدھر سے انہیں اشارہ ملے گا ادھر جائیں گی۔ معذرت سے ابھی آپ نے ایک بات کی ہے نا کہ ایک جلسے کے لیے انہوں نے کہا وزارت داخلہ سے NOC ملے گا۔ جماعت اسلامی کو اجازت ملی تھی وزارت داخلہ کی طرف سے؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں یاسر صاحب۔ حکومت نے اجازت جہاں تک دی تھی، بعد میں حکومت نے گلہ بھی کیا تھا کہ ان کو تو وہاں تک کی اجازت ہے، تو یہ یہاں تک کیسے آئے؟ چلے شکر ہے، مان لیا حکومت نے اجازت دی۔ لاہور میں 144 لگی ہوئی تھی، انہوں نے جلسہ کیا؟ جی کیا۔ 2-3 دن سے جو اسلام آباد میں ہو رہا ہے وہ کسی اجازت سے ہو رہا ہے؟ نہیں ہو رہا اجازت سے۔ اور بھی بہت سی سیاسی جماعتیں جلسہ کریں گی، کیا وہ کسی کی اجازت سے کریں گی؟ فیض آباد پہ جن لوگوں نے آ کے بیٹھے تھے وہ کسی کی اجازت سے بیٹھے تھے؟ لاہور میں 13-14 اگست کو ایک جلسہ ہوا تھا، ایک بڑا اجتماع، وہ کسی کی اجازت سے ہوا تھا؟ اس کا مطلب بڑا سیدھا صاف سا ہے، ہم کھلی کتاب کی طرح سیدھی طرح بات کیوں نہیں کرتے؟ کیوں ہم ڈرامے کرتے ہیں؟ کیوں ہم لوگوں کو ایک غلط فہمی میں مبتلا کرتے ہیں؟ ہائی کورٹ نے اجازت دی، آپ ہائی کورٹ میں کہتے جناب ہم نے ان کو اجازت نہیں دینی، ان کو اجازت وزارت داخلہ دے گی، کہہ دیتے۔ وہاں پہ تو آپ نے یہ لفظ نہیں کہا، اس لیے کہ انہیں پتا ہے، جو ان کے پاس رپورٹس گئی ہیں کہ وہاں پر 10 لاکھ کے قریب لوگ کٹھے ہو سکتے ہیں، جو پاکستان کی تاریخ میں بہت کم جلسوں میں کٹھے ہوتے ہیں۔ اب آپ کہہ رہے ہیں ان کا ماضی ٹھیک نہیں ہے، کیا ثوابی کے جلسے میں ایک گملہ ٹوٹا؟ آدھے سے زیادہ لوگ پنجاب میں تھے، کیا کوئی گاڑی ٹوٹی؟ کیا وہاں پر لوگوں نے کسی کو مارا؟ کیا وہاں پر کوئی ایسا کام ہوا؟ تو جواب دینا، اس کا جواب ان کے پاس ہوگا نہیں جناب، کیونکہ سب نے دیکھا۔ آپ یہ کر سکتے ہیں، آپ ان کے جلسہ دکھانے پر پابندی لگا سکتے ہیں، آپ ان کے ٹکٹ چلانے پر پابندی لگا سکتے ہیں، لیکن اگر آپ ایک جمہوری جماعت ہے، آپ ایک جمہوریت پہ بات کرتے ہیں، آپ کو سب بولنے کا حق ہے، آپ کو سب کہنے کا حق ہے، آپ کو سب کرنے کا حق ہے، تو پھر کیوں نہیں اس سیاسی جماعت کو تو آپ جلسے کی اجازت دیتے؟ ہاں اگر وہ غلط کرتے ہیں، اگر وہ توڑ پھوڑ کرتے ہیں، تو آپ کے پاس قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں، آپ کے پاس پولیس ہے، آپ کے پاس رینجر ہے، آپ جس کو جہاں چاہے استعمال کر سکتے ہیں۔ قانون پر عملداری تو سب سے پہلے ہے نا، تو کر سکتے ہیں، کیوں نہیں کرتے؟ آپ دیکھ تو لیں، آپ کس طرح وقت سے پہلے اس بات کو ذہن میں لے آتے ہیں کہ جناب وہ یہ کر دیں گے، یہ بات نہیں ہے۔ آپ کو ڈر یہ ہے کہ آپ کو لوگ نکلنے نہیں دیتے، انہیں لوگ نکلنے کے لیے کہتے ہیں، ان کے پیچھے لوگ چلتے ہیں، آپ کو ڈر لگنا شروع ہو جاتا ہے۔ آپ نے مجھ سے کل پوچھا تھا کہ جلسہ ہوگا کہ نہیں، میں نے کیا کہا تھا کہ نہیں ہوگا، رکاوٹ پیدا کی جائے گی، اور یہ آپ نے آج آپ کے سامنے ہے یاسر صاحب، یہ ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں نا، جس معاشرے کا ہم حصہ ہیں، اس میں یہ سارا کچھ ہے۔ مجھے ایک بات بتا دیں، جس بنیاد پہ آپ بار بار لوگوں ایک مقدمات کا ذکر کرتے ہیں، آج بشرا بی بی 12 مقدمات میں ڈسچارج ہوئی، جی، وہ 12 کے 12 مقدمات کس نے بنائے؟ اور مقدمات کے مدعی کون تھے؟ اور مقدمات کے پراسیکیوٹر کون تھے؟ اس مقدمات میں ریمانڈ لینے کون آیا؟ فیصلہ ہو گیا۔ تو آپ کتنے، پھر اس کا مطلب ہے آپ نے غلط مقدمہ بنایا نا، اصل ملزم کو چھوڑ دیا، کسی اور کو مقدمہ بنا دیا۔ تو اسی طرح جب تک کسی چیز پہ آپ کسی کو سزا نہیں ہوتی آخری سٹیج تک، مت اسے مجرم بنائیں، مت اسے ملزم بنائیں، مت اس پر کوئی ایسا کوئی داغ لگائیں کہ جس کی انتہا کوئی نہ ہو۔ پتہ آپ کو ہو کیا رہا یاسر؟ کیا سر؟
یہ سیاست کی طرف لگا کے نا ہمیں اور آپ کو, یہاں پر ایک لوٹ مار کا بازار گرم ہے. 2 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کر دیں اتنے ارب بچ جائیں گے, اور کر دو یار آپ 6 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کر دو, سب کو لیا تو دیکھیں نا کیسے. لیکن ہمیں کیا بچے گا, عوام کو کیا بچے گا؟ کیا عوام کے بل 25% ہو جائیں گے؟ کیا عوام کو لگایا گیا ٹیکس معاف ہو جائے گا؟ کیا عوام جو بیچاری بھوکی مر رہی ہے اسے روٹی میسر ہو جائے گی؟ رانا صاحب یہ ایسے ہی نہیں کہ 2 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ پہ 50 ارب بچ سکتے ہیں, تو پھر بجلی کے بل کو ادا نہ کرنے پہ پیسے بھی بچ سکتے ہیں. ہاں کیا کمال. آپ ہمیں بھی اجازت دے دیں کہ آپ بجلی کے بل ادا نہ کریں جناب. یہاں بلکہ بجلی ایک چیز پوچھنی تھی, 2 گھنٹے کی بجلی کون سی؟ یعنی وہ میرے خیال سے انہوں نے کہا 2 گھنٹے اضافی لوڈ شیڈنگ والی بات ہوگی, وہ دراصل اضافی والا لفظ جو ہے وہ استعمال کرنا چاہیے. یہ پتہ نہیں دیہاتوں میں جا کے دیکھیں بجلی کتنی بیچتے ہیں. 7 سے 14 گھنٹے سر. ہاں وہاں پہ تو صرف یہ بجلی آتی ہے. میں نے پوچھا ایک بندے سے, انہوں نے کہا بھائی جانا بجلی بھیج دینے کہ تھوڑی دیر موٹر چلا لو پانی نکل آئے گا, پھر تھوڑی دیر بھیج دینے بوتل کے جناب بجلی بھیج دینے, دیکھو یار جی تہاڈی فریج ٹھنڈی ہو گئی ہے تو ٹھیک ہے نہیں تو چلی جائے بجلی. کہتے وہاں پہ ہمیں بجلی آنے کا ٹائم کا نہیں پتا, ہمیں یہ یاد ہے کہ اتنے بجے بجلی جاتی ہے. ہاں یعنی ہمیں یہ پتہ ہے کہ 24 گھنٹوں میں کوئی 5 6 7 8 گھنٹے آتی ہے بجلی, ہمیں یہ نہیں پتا کہ کتنے گھنٹے جاتی ہے. تو یہ حقائق ہے. یہ تو اعلیٰ. میں آج آپ کو ایک سکینڈل دوں یاسر صاحب. رانا صاحب سکینڈل سے پہلے یہ جو ہم ویسے ہے تو ساری گورنمنٹ ہی سکینڈل ہے. یہ بات ماضی میں ہوتی تھی پاکستان مسلم لیگ نون میں, نون اور شین والی. مصدق ملک صاحب نے اس کا, میں نے سنا ہے آج سارا. اجازت دیں تو میں 2 لفظ بول دوں پھر آپ چلیں کیا کامنٹ کریں گے. بڑی سمپل سی سیدھی سی بات ہے. بڑی مصدق ملک صاحب نے کیا مصدق ملک صاحب پی ٹی آئی کے اندر ایک گروپ آپ ایسا سامنے لا سکیں فارورڈ بلاک جو آپ نے 11 12 13 نام گنا دیے ہیں, کیا آپ ایک نام ایسا سامنے لا سکے ہیں کہ جس نے تحریک عدم اعتماد کا اعلان کیا ہو؟ کیا آپ ایک ایسا اعلان لا سکے ہیں نام سامنے جس نے کہا جناب میرا ایک علیحدہ گروپ ہے, آج کے بعد میں پی ٹی آئی فارورڈ گروپ ہوں, جس طرح آپ نے راجہ ریاض کا بنا دیا تھا؟ کیا آپ ایک ایسا لا سکے ہیں؟ آپ نے کہا شرازہ بکھر گیا تو کرنے دینا جلسہ کرنے دیں, پھر آپ کو پتہ چلے گا شرازہ بکھر گیا. سر اپنی اداؤں پہ بھی ذرا غور کیجئے. میاں نواز شریف صاحب کو بطور وزیر اعظم آپ لائے تھے, ایک دن پہلے اخبارات کی لیڈیں چھپوائی تھی آپ نے وزیر اعظم نواز شریف, تو پھر ان کی جگہ وزیر اعظم کون بنا؟ تو ذرا جا کے ان کے دل کا حال بھی پوچھیں, ان کی آنکھوں میں آنسو بھی دیکھیں, اور ان کے دل کے اندر جھانک کے دیکھیں کہ کہاں سے کیا نکل رہا ہے. پھر آپ کو پتہ چلے گا شین کیا ہے, میم کیا ہے, تو خے کیا ہے. چلیں اس کے اوپر ذرا جن کو پوائنٹ آؤٹ کیا گیا ان سے بھی جواب طلب کر لیتے ہیں. ملک احمد خان بچر اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی, وہ ہمیں جوائن کر سکتا. بہت شکریہ آپ کے وقت. ملک صاحب, مصدق ملک صاحب کی گفتگو آپ نے سنی کہ انہوں نے کہا کہ شین سے جو نون سے شین نکالنے والے جو ہیں ان کی اپنی جماعت سے پتہ نہیں کیا کچھ نکل رہا ہے. کیا جواب دیں گے انہیں؟ جی تھینک یو گرانی صاحب. السلام علیکم جناب رانا صاحب. وعلیکم السلام. میں سب سے پہلے یہ عرض کروں گا جی, مصدق ملک صاحب کی میں نے باتیں سنی ہیں. میری تھوڑی سی پکچر کے بارے میں پرابلم ہوگی, میں گاڑی میں ہوں. تو اچھا سر بات یہ ہے کہ آپ خود دیکھیں کہ جس طرح ایک ناول پڑھا جا رہا ہے, ملک صاحب نے اس طرح ایک ناول پڑھ کے سنا دیا. انہوں نے تو بالکل ہی اس طرح کی کہانی دکھائی کہ جس طرح پاکستان تحریک انصاف اس قرۂ عرض پہ ہے ہی نہیں. اگر آپ تھوڑا سا پیچھے جائیں تو آپ دیکھیں کہ 8 فروری کو کیا ہوا. جو 8 فروری کو ہوا ہے اس سے جتنا ظلم ہوا ہے اس سے پہلے پاکستان تحریک انصاف پہ, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کوئی جماعت باقی رہ سکتی ہے؟ صرف اسٹیبلشمنٹ کا ہلکا سا جھٹکا ان کو ملا تھا 2002 میں, ان کی جو 17 سیٹیں بچ گئی تھی, اس وقت کہاں گئے تھے یہ؟ دوسری بات یہ ہے جی کہ 108 ممبر ہیں ایم پی ایز, ہمارے مور دین 90 ممبرز ہیں ایم این ایز, اس کے بعد ایک صوبے میں ہماری گورنمنٹ ہے. مجھے ایک بتا دیں کہ ایک بندے کو یہ توڑ سکیں. دیکھیں یہ بادشاہ لوگ ہیں, ان کو سمجھ ہی نہیں ہے. یہ 1985 سے پہلی دفعہ جب چیف منسٹر بنے, بلکہ میں اور پیچھے جاؤں گا, 81 میں جب فائنانس منسٹر نواز شریف بنے تو اس وقت کس نے بنایا؟ اسٹیبلشمنٹ. 85 میں آئے اسٹیبلشمنٹ,
88 میں اسٹیبلشمنٹ نے ضیاء نے اسمبلیاں توڑی, اور بڑا یونیک واقعہ ہے کہ 88 میں کیئر ٹیکر چیف منسٹر میاں نواز شریف بنے. 90 کا الیکشن کسی نے ڈھکا چھپا نہیں ہے جب اسلامی جمہوری اتحاد بنا. تو دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ جو بات کر رہے ہیں نا, اسٹیبلشمنٹ کا کردار ہر الیکشن میں ہر جماعت کے ساتھ رہتا ہے, ہم یہ مانتے ہیں, بٹ جس طرح ان کو کسی جماعت کو نہیں کیا, یہ جو ڈمی ایک اپوزیشن بنی تھی راجہ ریاض کے دور میں اور سندھ ہاؤس میں جو دنیا اکٹھی ہوئی تھی, اس کی بات یہ نہیں کرتے. انہوں نے نام سارے گنوائے, وہ نام پی ٹی آئی کو چھوڑ گئے. دیکھیں بڑی جماعتوں میں اختلاف ہوتا ہے, ان کے 40 ممبر نے پریویلیج موشن دی ہے سیکرٹری ہیلتھ کے خلاف. پریویلیج موشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی صوبائی حکومت پہ عدم اعتماد کر رہے ہیں. 40 ممبر نے دیے, ایم پی ایس نے, ابھی آن ریکارڈ ہے, آپ اسپیکر پنجاب اسمبلی سے ریکارڈ منگوا لیں. تو کیا ہم یہ کہہ دیں کہ وہ ان کو چھوڑ گئے؟ یار بات یہ ہے, غیر سیاسی باتیں یہ کرتے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کے خلاف جو کچھ یہ کر رہے ہیں, جو کچھ ہو چکا ہے, ابھی تک 2,60,00,000 ووٹ اس نے فارم 45 پہ لیا ہے, اور اس وقت تک ثوابی والا جلسہ ان کی آنکھیں کھولنے کے لیے کافی نہیں ہے. اور کل یہ ہمیں کرنے دیں 22 کو جلسہ, کرنے نہ دیں, یہ کچھ بھی نہ کریں, یہ اور کچھ بھی نہ کریں. جلسے کا صرف اتنا ہو کہ یہ اپنی پولیس جو کہ جس کا کام ہی یہی رہ گیا ہے, اس کو اتنا کہہ دیں کہ ہم تو مقابلہ کر رہے ہیں اور 22 کو ہم دوبارہ مقابلہ کریں گے, کہ وہ گھر بیٹھ کے صرف میرٹ کرے, پھر دیکھیں ان کے ساتھ ہوتا کیا ہے. 10 بندے تو یہ اکٹھے نہیں کر سکتے. پاکستان اچھا ملک صاحب جلسے کی بات ہو گئی, سننے میں آیا کہ آپ کو جلسے کی اجازت پھر کینسل ہونے جا رہی ہے, تو پھر کیا پروگرام؟ آپ تو 300 کا قافلہ لے کے نکل رہے تھے, 300 گاڑیوں کا. سر ہم قافلہ لے کے پھر بھی نکلیں گے. جلسے کا اگر اس وقت یہ کینسل کرتے ہیں تو ان کے پاس کوئی ایکسکیوز نہیں ہے, جلسہ ہوگا. یہ ہماری گاڑیاں روکیں, ہمیں نظر بند کریں. ویسے بھی 16 ایم پی اور 3 ایم پی کے تحت انہوں نے لسٹیں بنائی ہوئی ہیں, تو یہ جو کچھ بھی کریں گے یہ عوام کا سمندر رانا صاحب نہیں روک سکتے. میں آپ کو سچی بات بتا رہا ہوں کہ جو میں نے ثوابی میں دیکھا ہے تو یہ بہہ کے چلے جائیں گے, ان کو یہ سمندر بہا کے لے جائے. اچھا ملک صاحب, کہا جا رہا ہے کہ یہ پی ٹی آئی بالخصوص پنجاب کے لیے ایک ٹیسٹ کیس ہے, کیونکہ ہم نے ماضی قریب کے اندر یہ دیکھا ہے کہ کے پی والے جو ہیں وہ اس ضمن میں بہت زیادہ متحرک دکھائی دیے ہیں جلسوں کے حوالے سے بھی. تو کیا وہ ٹیسٹ کیس میں آپ کو کامیابی ہوگی؟ کیونکہ ماضی کے جلسے جو کے پی میں ہوئے ہیں اس کو اگر بنیاد بنا کے رکھا جائے تو, اور آپ پہ تو بڑی بھاری ذمہ داری ہے بطور اپوزیشن لیڈر. سر بات یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہم لاہور سے بہت بڑا قافلہ لے کے نکل رہے ہیں. ہمارے تمام ایم پی ایز آن بورڈ ہیں, ہمارے تمام ایم پی ایز, ہمارے سٹیک ہولڈرز, ہماری تنظیمیں پورا ورک کر رہی ہیں, اور یہ 22 کو پتہ چلا گا کہ جو سمندر نکلتا ہے لوگوں کا ان کے ساتھ ہوگا کیا. اور میں اگلی بات بھی آپ کو بتا دوں سر, بات یہ ہے کہ لوگ پہنچ رہے ہیں, پہلے بھی لوگ پہنچ رہے ہیں, اور آلموسٹ آدھے لوگ پہنچ چکے ہیں, اور پنجاب سے مور دین 50,000 بندہ تو ثوابی پہنچا تھا. تو یہ اب پریشان ہیں, اور انہوں نے آج جو چھوٹے چھوٹے دفاتر تھے ان کے سامنے پولیس کی گاڑیاں کھڑی کی. مجھے ہر جگہ سے اطلاع ملتی رہی ہے. میں نے کل اسی لیے اپنی پریس کانفرنس میں آئی جی کو کہا ہے کہ اب انف از انف, اب آپ تھوڑا سا بریک پہ پیر رکھیں, اور یہ ہمارا فنڈامنٹل رائٹ ہے. اگر ہمیں 22 کو نہیں کرنے دیں گے یہ پروگرام تو انشاءاللہ تعالی ہم ان کو بتائیں گے, ہر پنجاب کے ہر کونے پہ جلسہ شروع ہو جائے گا. یہ ان کی بھول ہے سر. تو یہ تو بادشاہ لوگ ہیں, ان کی اپنی جماعت ٹوٹے ٹوٹے ہو چکی ہے. آج جن کے پاس 47 کے رزلٹ کے جن کے پاس سارا ریکارڈ پڑا ہے وہ ان کے بندے ہیں کہ ان کے بندے ہیں. جو سپیکر صاحب بیٹھے ہیں اس کو کس نے, انہوں نے سپیکر کو کس نے نامزد کیا تھا؟ انہوں نے تو کیا تھا احمد مجتبیٰ شجاع الرحمان کو. سر بات یہ نہیں ہے, لیکن میں بار بار ایک چیز کہتا ہوں کہ کوئی بھی سیاسی جماعت ختم نہیں ہوتی. آپ جتنا زور لگا لیں سیاسی جماعت کسی نہ کسی وجود میں کسی نہ کسی حصے میں رہتی ہے. ملک صاحب جلسے پہ ہی ہم تھوڑا سا کریں کہ اس وقت بڑا تو ایک جلسے کا ہی ایشو ہے. آپ نے کہا ہے کہ نظر بندیاں بھی ہوں گی, سارا کچھ ہوگا, آپ سب لوگ پکڑے جاتے ہیں, تو آپ کا پلان بی ٹیم تیار بیٹھی ہے, کوئی تیار کی ہوئی ہے؟
सर जी मेरी बात सुने, 50-60 MPs या अपोजिशन लीडर या इनके पकड़े जाने से कोई कुछ नहीं होता। लोग आ रहे हैं इमरान खान के नाम के लिए, लोगों ने आना है, हमें वोट मिला है इमरान खान की रिहाई के लिए, और मैं इनको कैटेगोरिकली कह रहा हूं कि लोग पहुंच चुके हैं। वो सिंबॉलिकली 22 तारीख को इधर से काफिले निकलेंगे, लोग वॉलंटियरली अपनी गाड़ियों पे पहुंच चुके हैं। राना साहब, जिस तरह लोगों ने आके वोट दिए हैं ना 8 फरवरी को, उसी तरह लोग इस्लामाबाद के गिरदो नवाह में पहुंच चुके हैं। मलिक साहब, आपका ये बयान ना कबल अज वक्त रास्तों की बंदिश का बायस बन सकता है। सर ये रास्ते इन्होंने कबल अज वक्त बंद करें, इंशाअल्लाह ताला हम पहुंचेंगे, और ये देखें कि ये कल करते क्या है। और मैं आपको कैटेगोरिकली बता रहा हूं कि हमारे लोग उधर ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं। हमको बच्चे नहीं, हमें 2 साल हो गए हैं इनके साथ, इनके के साथ, इनके वालों के साथ और इनके साथ लड़ते हुए। सर अच्छा, क्या इस तरह तो नहीं है हमारी। मिसाल के तौर पे जलसे की इजाज़त नहीं होती और आप पहुंच जाते हैं मोटरवे पे, तो फिर मोटरवे पे जलसा होगा? सर जिधर जिधर हमें रोकेंगे उधर जलसा होगा, जिधर रोकेंगे हम उधर जलसा करेंगे। क्या लंबा धरना देंगे या वो एक जलसे जितना टाइम? वो राना साहब वो पार्टी पॉलिसी होगी, जो फिर उस वक्त पार्टी फैसला करेगी। ये जरूर है कि जहां पे रोकेंगे, देखिए हमने को घरों को वापस तो सर नहीं आना ना, हमारा लीडर अंदर सर है। ये तो लास्ट टाइम भी हुआ था मलिक साहब, लास्ट टाइम भी हुआ था, कारकुनान बज़िद थे कि जलसा करके जाएंगे, लेकिन जो मरकजी सतह पे फैसला हुआ था कि नहीं, मरकजी सतह पे फैसला हुआ था या कहीं से फैसला उन्हें बचा दिया गया? वो उन्हें कहा गया कि वापस जाएं, तो कारकुनान गुस्से के अंदर वापस गए थे। तो अब की बार भी अगर वो फैसला करते हैं तो फिर क्या होगा? मैं आपसे इस बात का इत्तेफाक करता हूँ, कारकुनान गुस्से में थे, और इस दफा वही गुस्सा वो अब खुद वॉलंटियरली निकल रहे हैं और पहुंच रहे हैं। और हमारे पास कोई रास्ता नहीं होगा कि एक जमहूरी जमात को अगर जलसे से रोकें तो उसके कारकुनान को वो कैसे काबू करेंगे। सर हमारे अमाम देखें, कारकुन एक सियासी के पीछे उस वक्त तक जाता है जब उसको लगता है कि ये सही सिमत में जा रहा है। अब ये खुद देखें कि ये इवेंट बनाना चाहते हैं, ये जलसा करने देना चाहते हैं। बड़े बड़े जलसे हुए, अब इनको मुझे ये बताएं 14 अगस्त को जो माल रोड पे हुआ आपने खुद देखा है सर हमारे साथ? नहीं, वो मैंने जो आपके साथ वो देखा, और आपने जिस तरह कारकुनों के लिए लड़े वहां पे गाड़ियों के आगे लेट के, पुलिस की गाड़ियों के आगे, ये सब बिल्कुल वाज़ेह है, देखा हमने, मैं मौके पे था। पैरेलल उसके साथ रैलियां भी निकल रही थी। देखिए ये क्या कर रहे हैं, इनको समझ ही नहीं आ रही। लोगों को और गुस्सा दिला रहे हैं, और लोगों के अंदर राना साहब ये नफरत पैदा कर रहे हैं। और ये जलसा, अच्छा जलसा हो जाए, खान साहब अंदर है, हमारा लीडर अंदर है, अगर जलसा हो जाएगा, इनके पास एब्सोल्यूट मेजॉरिटी है, इनको फिर डरते क्यों हैं? जब ये कहते हैं कि हमें लोगों ने वोट दिया है, हम फार्म 47 की पैदावार नहीं है, लोग हमारे साथ हैं, तो फिर क्यों डरते हैं? अगर मलिक मुसद्दिक साहब ये फरमा रहे थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खत्म हो चुकी है, फलां फलां XYZ, हमारे जितने लीडर थे उन्होंने पूरे लीडर का नाम पढ़ दिया कि वो चले गए, ये हो गया, तो फिर क्यों डर रहे हैं? फिर तो इनको जलसा करने देना चाहिए। पाकिस्तान इनके नजदीक तो हम एक्सपोज हो जाएंगे। हम जब पार्टी ये कह रहे हैं खत्म हो चुकी है, तो क्यों डरते हैं सर? ये अच्छा, मलिक साहब ये बताइए कि पार्टी के बारे में चलें, वो जो बातें कर रहे हैं उसका जवाब क्या सिर्फ जलसे की सूरत में ही देना है, या वैसे भी वजाहत देनी है कि अंदरूनी मामलात क्या वाकई इख्तलाफ का शिकार है, कि या फिर प्रोपेगेट किया जा रहा है उसे? गिलानी साहब 1% भी इख्तलाफ नहीं है, मैं आपको बताऊं। देखिए मेरी बात सुने, हम इस वक्त, अब हमारा लीडर अंदर है, बहुत बड़ी तकलीफ में है पार्टी, कोई शक नहीं। जब तकलीफ में बंदा होता है तो थोड़ी सी तकलीफ भी ज्यादा लगती है, असल बात ये है। बाकी आप खुद देखें, इतनी बड़ी पार्टीज में इख्तलाफ राय होता है। आप क्या समझते हैं कि राना सनाउल्लाह, जावेद, लतीफ, खाकान, चलो शायद खाकान नवाज साहब ने तो अपनी जमात बना ली है और इनकी सीनियर लीडरशिप में कोई इख्तलाफ नहीं है। देखिए बात यह है कि इख्तलाफ हर पार्टी का हुस्न है, इख्तलाफ राय होना और बात है। हमारी बात को जरा इस तरह प्रोपेगेट किया जा रहा है कि हमारे लीडर अंदर है, हम एक प्रोसेस से गुजर रहे हैं, हमारे ऊपर एक इम्तिहान गुजर रहा है, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जितने वर्कर्स हैं, हमारे लीडर हैं, हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, अपने इम्तिहान में कामयाब हो रहे हैं। कोई ग्रुपिंग नहीं है
حماد اظہر صاحب ہیں, علی محمد خان صاحب ہیں, عمر ایوب صاحب ہیں, سب ایک پیج پہ ہیں, چونکہ جس وقت بانی چیئرمین نے جو بات کرنی ہے سب نے وہ منظور کرنی ہے. تو اختلافات تو سر بڑی جماعتوں میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں ہوتے ہیں, آج سے نہیں 50 سال سے اختلافات ہوتے آئے ہیں. آپ خود دیکھ لیں کہ کیا اس وقت جماعت کے اندر تھے, 97 میں چودھری پرویز الہی کو وزیر اعلیٰ بنا دیا گیا تھا, تو پھر بڑے میاں صاحب نہیں مانے تھے تو اسپیکر بنایا تھا. دیکھیں یہ چیزیں جماعتوں میں چلتی رہتی ہیں, اس میں میں نہیں سمجھتا وہ اپنے دل کی تسلی دے رہے ہیں کہ فیض حمید صاحب گرفتار ہو گئے تو وہ پاکستان تحریک انصاف پہ. آپ خود دیکھ لیں کہ 9 مئی کے 11 مقدمات تھے جس سب میں آپ آج بشرا بی بی ان میں بری ہو گئی ہیں, ان کا کوئی واسطے نہیں ہے, گھریلو خاتون ہے. 12 مقدمات سر, 11 نہیں 12 مقدمات 9 مئی کی. تو جب بیس لیس چیزیں ہوں گی, چیزیں ڈسپوز آف ہوں گی, تو یہی لگے گا کہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اب چیزیں جب اور کچھ نہیں ملا تو فیض حمید کو گرفتار کر لیا. میرے خیال میں کہ ان کا اپنا انٹرنل معاملات ہیں, جب ہمارے اوپر کو معاملات آئیں گے تو ہم جواب دیں گے. میرا ہی اپنا جب آپ کے اوپر کوئی معاملات آئیں گے تو تب اس کے جواب دیے جائیں گے, اور جلسے کی اجازت ملے نہ ملے جلسہ ہر صورت میں ہوگا. بہت شکریہ ملک احمد خان اس حوالے سے اپنا وقت دینے کے لیے. ناظرین, حکومت کی سمت جو ہے اسے اپوزیشن تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے, اور اپوزیشن اتحاد کی صورت میں جو حکومت کا مقابلہ کرنا چاہتی تھی, کیا وہ اتحاد بنے گا یا اپنے تئیں ایک ہی منزل کی طرف مختلف راستوں سے سفر جو ہے وہ جاری و ساری رہے گا. جمعیت علماء اسلام پہ گزشتہ بیٹھک میں یہ دکھائی دیتا تھا, جس طرح مولانا فضل الرحمان بے شمار جگہوں پہ کہتے تھے کہ کوئی سنجیدہ وفد آئے تو ہم بات کر سکتے ہیں, اور پھر گرینڈ الائنس کے حوالے سے مولانا کی موجودگی اس دن جو گفت و شنید ہوئی, اس کے بعد کیا ہوا کہ مولانا کو یہ کہنا پڑا کہ ماضی کے تجربات کی روشنی کے اندر اب ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ کسی اتحاد کا حصہ نہیں بنیں گے, بلکہ انفرادی طور پہ اپنی جدوجہد جو ہے اسے جاری رکھیں گے. اسی بارے میں بات کریں گے. ہمیں جوائن کیا ہے رہنما JUIFA حافظ حمداللہ صاحب نے. حافظ حمداللہ صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. حافظ حمداللہ صاحب ماضی میں بہت مواقعوں کے اوپر ماضی قریب میں مولانا نے یہ بات کی کہ سنجیدگی کسی طرف سے ہونی چاہیے. اب ایک طرف سنجیدگی کا عنصر نمایاں ہوا یہ پچھلے دنوں, کہاں پہ جا کے یہ لگا کہ کسی دوسرے کے ساتھ اتحاد کرنا جو ہے وہ JUIFA کی سیاست کے لیے, عوامی سیاست کے لیے یا عوامی ایشوز کے لیے فائدہ مند نہیں ہو سکتی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. دیکھیں بھائی, بات یہ ہے کہ جمعیت علماء اسلام نے 18 میں بھی الیکشن کے نتیجے میں کہا کہ یہ ڈکوسلا تھا, ڈرامہ تھا, اور یہ الیکشن نہیں تھا, یہ سلیکشن تھا. اور 8 فروری 24 کے بعد جو الیکشن ہوا 2024 میں, سب سے پہلے مولانا صاحب نے اپنا موقف ظاہر کیا باقاعدہ پریس ٹاک کے ذریعے ایک پرہجوم پریس کانفرنس میں کہ یہ الیکشن نہیں تھا, یہ آکشن تھا, یہ ایک نیلامگر تھا پاکستان, اور اس میں نیلامی شروع تھی 8 فروری کو. سرمایہ اور طاقت کے بل پر لوگ اسمبلی میں پہنچے, لہٰذا ہم اس الیکشن کو بھی تسلیم نہیں کرتے اور اس کے خلاف روڈوں پر بھی نکلتے ہیں, احتجاج پر نکلتے ہیں. ایوان میں بھی ہم آپ کو معاف نہیں کریں گے, اپوزیشن کریں گے, اور ایوان سے باہر میدان میں بھی آپ کو معاف نہیں کریں گے, اپوزیشن کریں گے. جہاں تک اتحاد کی بات ہے, بار بار PTI کی وفود آئے, رابطہ کیا, بالکل ہم نے ویلکم کیا اس کو, لیکن لاسٹ میں جو آپ نے جس اتحاد کی یا گرینڈ الائنس کا حوالہ دیا, وہ محمد علی درانی صاحب جو ہمارے فیڈرل منسٹر رہے سابقہ, ان کی دعوت تھی. اس دعوت میں ساری پارٹیاں شریک ہوئی. وہاں نہ گرینڈ الائنس کی بات ہوئی ہے نہ کسی اتحاد کی بات ہوئی ہے, یہ صرف ایک نشست تھی, ایک بیٹھک. آج تو میرے خیال میں مولانا صاحب نے اعلان بھی کیا کہ ہم فی الحال صرف جمعیت علماء اسلام کی پلیٹ فارم سے تحریک چلائیں گے, کسی بھی اتحاد کا ہم حصہ نہیں بنیں گے, اپوزیشن کا اتحاد جو بھی ہو اور جس نام سے بھی ہو. ماضی قریب میں انہوں نے حوالہ دیا کہ جو اتحاد ہم نے کیے وہ تجربہ اچھا نہیں رہا, تو لہٰذا فی الحال ہم تنہا جمعیت علماء اسلام تحریک چلائیں گے, کسی اتحاد کا حصہ نہیں بنیں گے. اب صاحب, کیا جمعیت علماء اسلام حکومت ہٹاؤ تحریک چلائے گی, الیکشن دوبارہ کراؤ تحریک چلائے گی,
یا مہنگائی کے خلاف تحریک چلائے گی؟ دیکھیے آپ کو پتہ ہے یہ ساری چیزیں حکومت ہٹاؤ تحریک ہو، الیکشن کراؤ تحریک ہو یا مہنگائی کے خلاف تحریک ہو، ان سب کا تعلق سیاسی عدم استحکام سے ہے۔ رانا صاحب آپ کو پتہ ہے عام آدمی شاید یہ بات سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے ہیں، اکثریت سمجھتے ہیں ایک غریب جو مہنگائی کا مارا ہوا غریب ہے، مسکنت اور غربت کا مارا ہوا غریب ہے، اس کو اپنی غربت کی پڑی ہے کہ میں بل دے دوں، میں گیس کا خرچہ دے سکوں، میں بچوں کی تعلیم اور صحت کا کہاں سے خرچہ دلا سکوں گا۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کی زندگی اجیرن کر دیتی ہے۔ لیکن ان تمام چیزوں کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ اس کا بنیادی وجہ یہ ہے کہ آپ کے ملک میں سیاسی استحکام نہیں ہے۔ جب سیاسی استحکام نہ ہو تو پھر معاشی استحکام کہاں سے آئے گی؟ اور سیاسی استحکام کیوں نہیں ہے؟ سیاسی استحکام کے لیے الیکشن کا ہونا ضروری ہے۔ 8 فروری کا الیکشن ہوا، لیکن الیکشن کے لیے صاف اور شفاف الیکشن کا ہونا ضروری ہے، ایک منتخب حقیقی پارلیمنٹ کا ہونا ضروری ہے۔ کچھ بھی نہیں ہے، تو جب کچھ بھی نہیں ہے تو پھر سیاسی استحکام خاک ملے گی آپ کو، تو معاشی استحکام بھی نہیں آئے گی اور سیکورٹی استحکام تو ہے نہیں۔ تو لہٰذا جمعیت علماء اسلام تحریک چلائے گی کہ ملک سیاسی عدم استحکام کا انتشار ہوا ہے، کس کی وجہ سے؟ وہ غیر سیاسی غیر جمہوری اشراف جو بار بار سیاست میں مداخلت کرتی رہی ہے، الیکشن میں مداخلت وہ کرتی رہی ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ سسٹم ٹھیک نہیں ہے، الیکشن کمیشن کا کوئی رول نہیں ہے، حکومت کا کوئی آئینی رول نہیں ہے، پارلیمنٹ کا کوئی آئینی کردار نہیں ہے۔ ہم اس ملک میں فوراً انتخابات چاہتے ہیں، انتخابات کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ اچھا حافظ عبداللہ صاحب، کیا سمجھتے ہیں کہ نواز شریف صاحب کی خاموشی جس کا سکوت ٹوٹا آپ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کی گرفتاری کے بعد، وہ سکوت کن بنیادوں پہ ٹوٹا ہے کہ پھر سے وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ مجھے کیوں نکالا، میرے دور کے اندر تو کام ہو رہے تھے اور مجھے نکال کے ان کاموں کو ٹھپ کر دیا گیا؟ دیکھیے بات یہ رانا صاحب، ابھی میرے خیال میں مجھے نکالنے کی بات نہیں کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے آپ کو نکالا، وہ مرحلہ گزر گیا، ہم بھی ساتھ تھے نا، جمعیت علماء اسلام ساتھ تھی، آپ کو یاد ہے جمعیت علماء اسلام ساتھ تھی آپ کے ساتھ، حکومت میں تھی، خاقان عباس صاحب کے دور میں بھی تھی ساتھ، اور پھر جب الیکشن ہوا پی ڈی ایم میں بھی ساتھ تھی، اور پھر جب پی ڈی ایم کی حکومت بنی وہ بھی ساتھ تھی۔ لیکن 8 فروری کا الیکشن جو ہوا تو یہ تو وہ برہانگی کے ساتھ دھاندلی ہوئی، اس بے شرمی کے ساتھ دھاندلی ہوئی، اس بے حیائی کے ساتھ دھاندلی ہوئی کہ 2018 کا دھاندلی اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ لہذا ہم یہ رونا رو رہے ہیں، اور مولانا صاحب نے بڑے میاں کو کہا کہ یہ سب کچھ ہے، اور بڑے میاں نے مولانا صاحب کے موقف کی تائید کی ہے کہ ہاں یہ کیا ہوا، کیوں ہوا، کس نے کیا۔ لیکن سب سے بڑی زیادتی تو اس الیکشن میں ان کے ساتھ ہوئی ہے کہ جو تہائی اکثریت ان کو ملنی تھی اور یہ وزیر اعظم بننا تھا، چوتھی بار میں نہیں کہتا ہوں، پی ایم ایل این کی پوری صف اول کی قیادت یہی کرتے تھے کہ چوتھی بار میاں نواز شریف صاحب وزیر اعظم بنیں گے اگر عوام اعتماد کریں گے۔ ہم بھی کہتے ہیں عوام اعتماد کریں، لیکن ہوا کیا؟ آپ سب کے سامنے میاں صاحب خاموش ہے، اور میاں صاحب کا جو بیانیہ ہے وہ وہی 2016 اور 17 والا بیانیہ ہے۔ آج کا بیانیہ یہ ہے کہ وفاق میں میاں شہباز شریف چھوٹے بھائی چھوٹا میاں وزیر اعظم ہیں، ان کی بیٹی وہ پنجاب کی وزیر اعلیٰ ہے۔ آج میرے خیال میں ان باتوں پہ لوگ اعتماد نہیں کریں گے۔ آج آپ گڈ گورننس لوگوں کو دیں، ڈلیور کریں، لوگوں کو سہولت دیں۔ وہ پرانی باتیں ہیں، وہ باتیں اب لوگ کہتے ہیں کہ وہ ماضی وہ گزر گیا، 8 سال ہو گئے یا 7 سال ہو گئے، لہٰذا اب آگے چلیے۔ جنرل فیض جو آپ جلسوں میں نام لیتے تھے جنرل فیض کے، جنرل باجوہ کے، آج وہ کسٹڈی میں ہے، اس بارے میں آپ کوئی موقف دے، لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ ہاتھ ہولا رکھے خاموش رہے، اس سلسلے میں کوئی بات نہ کرے۔ سمجھ نہیں آ رہا ہے منطق۔ اچھا حافظ صاحب یہ تو بتائیے گا، یہ کیا اعلان کر دیں میاں صاحب، اتنے بڑے لیڈر آپ کے ساتھ بھی، آپ نے درست کہا کہ آپ نے بڑا ساتھ دیا ان کا، اتنے بڑے لیڈر ہے، صرف پنجاب کے لیے انہوں نے اعلان کر دیا، وہ تو پاکستان کے لیڈر ہے، اس سے کیا دوسرے صوبوں میں احساس محرومی نہیں ہوا؟ دیکھیے میں بات کروں میرے بھائی، بات یہ بیان تو میں نے دیا ہے نا، یہ تو میرا اسٹیٹمنٹ ہے۔ اگر آپ میرا نام نہیں لیتے لیکن میرا اسٹیٹمنٹ نہیں آپ نے دیا، بالکل آپ نے دیا اسٹیٹمنٹ، مجھے پتا ہے میں نے دیا، لیکن بات یہ اس پر میرے خیال میں مریم بی بی ناراض ہوگی، لیکن وہ میرا نام نہیں لیا۔ مصطفیٰ کمال کا جواب تو دیا لیکن میرا جواب نہیں دیا، شاید میری اتنی حیثیت نہیں ہے کہ میرا جواب دے۔ سر اب آپ اتحادی نہیں ہے نا، چلے وہ تو اتحادی ہیں اب۔ ہاں
تو لہٰذا بات یہ ہے، اگر فرض کرے پنجاب کے لیے آپ ریلیف دیتے تھے بجلی میں تو مریم بھی اتحاد اعلان کرنا چاہیے تھا، مریم کو اعلان کرنا چاہیے کیونکہ وہ چیف منسٹر ہے پنجاب کی. لیکن میاں صاحب بقول PMLN کی قیادت کے کہتے ہیں وہ قومی لیڈر ہے، تو جب وہ قومی لیڈر ہے تو پھر ایک دائیں پہ میاں شہباز شریف کو ہونا چاہیے تھا، بائیں پہ مریم بھی ہونا چاہیے تھی. پورے ملک کے حوالے سے میاں شہباز شریف کو حکم دیتے کہ یہ کرو، اور پنجاب کے حوالے سے جو اعلان کیا وہ مریم بی کو کہتے کہ یہ کرے. اس سے ثابت یہ ہوا کہ میاں صاحب، میں نے کہا ادب کے ساتھ، کوئی لان تان میں نہیں دیتا ہوں، میں نے یہ ثابت ہوا کہ میاں صاحب نے اپنے اعلان سے یہ ثابت کیا کہ وہ پنجاب کا لیڈر تو بن گیا اپنے اعلان سے، لیکن پوری قومی لیڈر نہ بن سکے. اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ وفاق، تو وفاق میں بھی آپ کی حکومت ہے بھائی، ان کو بھی بٹھا لیتے، وفاق کو بھی کہتے. بلوچستان پسندہ ہے، اپنے غذا ہے، بلوچستان کی صورتحال آپ کو معلوم ہے، فرسٹ پرائرٹی کو آپ کو بلوچستان رکھنا چاہیے تھا. وہاں احساس معلومیت احساس غلامی ہے. آپ دیکھ رہے ہیں لوگ روڈوں پر ہے، لیکن ہزاروں لاکھوں خواتین روڈوں پر ہے. تو اس لیے میں نے یہ اعتراض کیا کہ پورے ملک کے لیے ہونا چاہیے. خیبر پختونخوا آپ کو بجلی دے رہا ہے، لیکن خیبر پختونخوا کے لیے کوئی ریلیف نہیں ہے، صرف پنجاب کے لیے ریلیف ہے. صرف پنجاب کے لیے ریلیف ہے، اس لیے اس سے وہ پنجاب کے لیڈر ہونے کا انہوں نے تاثر دیا ہے، وفاق کے لیڈر ہونے کا تاثر نہیں دیا. بہت شکریہ حافظ حمداللہ صاحب اس میں وقت دینے کے لیے. ناظرین، پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے، مجھے رانا صاحب کو دیجیے اجازت. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. ملاقات ہوگی کل. اللہ نگہبان.